चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है। बच्चों के अंदर जोश और जज्बा नज़र आ रहा है। हमारे इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाहुल करीम बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आज भी हमारी एपिसोड में आपको एक प्यारा सा कुरानी वाक़या बयान किया जाएगा। कुरान पाक हमसे क्या बात कर रहा है, हमें क्या पैगाम दे रहा है, कुरान पाक के मैसेजेस क्या हैं, इस पर भी इंशाअल्लाहुल करीम बात की जाएगी और बच्चों को आसान करके कुरान पाक की तफसीर समझाने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ ग़ुलाम इलियास मदनी भाई मौजूद हैं। सैयद साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे से सेगमेंट्स पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम कुरान टाइम शुरू करते हैं हम बाकायदा अपने पहले सेगमेंट से, लेकिन उससे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत बयान करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, जहन बन रहा है फिर दुरूद पाक पढ़ने का। हम भी एक बार प्यारे से अंदाज से शौक़ व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो हमें अपना जहन बनाना चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी भेजें, सलाम भी भेजें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये एक ऐसा सीगा है कि अगर आप इस पे गौर करें तो इसमें दुरूद भी है, इसमें सलाम भी है और इसमें निदाए या रसूल अल्लाह भी है। सही साहब? जी बिल्कुल। कितनी प्यारी प्यारी चीज़ है। यानी एक सीगे में कमाल हो गया, कहते हैं ना कमाल हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की भी बरकतें मिल जाएंगी अल्लाह ने चाहा तो, और क़यामत में तो बरकतें हासिल होंगी। साथ में ये जो दुनिया में बात की जा रही है कि सलामती अल्लाह पाक नाजिल फरमा रहा है, अल्लाह पाक जनाब रहमतों का नुज़ूल फरमा रहा है, तो हमें ज़रूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह में मशवरा दिया करता हूँ अक्सर कि इस सीगे को आप अपने रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल कर लें। इसको पढ़ते रहेंगे तो दुरूद पाक भी पढ़ने का सवाब मिलेगा, सलामती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने का भी सवाब मिलेगा। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिह व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। काज़िम अत्तारी ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 160 की तिलावत की है। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो ऐसा कौन है जो फिर तुम्हारी मदद करे। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन,
ہم نے آیت سنی اور آیت کا ترجمہ آپ کو بیان کر دیا ہے. ہمارا پہلا سیگمنٹ بھی ختم ہوا. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام میں ایک پیارا سا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں انشاءاللہ الکریم ہم نعت شریف سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے کلام. Quran time, Quran time, Quran time. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. ان کی مہکن دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکن دل کے گلچے کھلا دیے ہیں. ان کی سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے
دیے ہیں ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت گئے ہو جس سمت گئے ہو سے کے بٹھا دیے ہیں جس سمت گئے ہو سے کے بٹھا دیے ہیں ان کے مہک دل کے کلچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارے انداز میں نعت خواں بھائی نے ہمیں کلام سنایا۔ ان کی مہک نے دل کے غلچے ہلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ بچوں ماشاء اللہ نعت شریف تو آپ بہت اچھے انداز سے پڑھ رہے تھے، اور یہ پتہ ہے آپ کو کس کا کلام ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔ کن کا کلام ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، امام اہل سنت جنہیں ہم کہتے ہیں نا، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ہے جو ہمارے بھائی نے بہت پیارے انداز سے پڑھا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہی آسمان والوں کا معبود ہے اور زمین والوں کا معبود ہے، اور وہی حکمت والا علم والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے میسج کی طرف۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک وہی ہے جو آسمان والوں کا معبود ہے۔ کس کا معبود ہے؟ آسمان والوں کا، آسمان والوں کا، اور زمین والوں کا معبود ہے۔ وہ اللہ پاک ہے جو آسمان والوں کا بھی معبود ہے اور زمین والوں کا بھی معبود ہے، وہی اللہ پاک ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز معبود ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لہٰذا جو آسمان اور زمین والوں کا معبود ہے تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ اپنی مخلوق کے معاملات کا انتظام فرمانے میں حکمت والا ہے اور ان کی ضروریات کی خبر رکھنے والا ہے۔ کون؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک۔ کون؟ اللہ پاک۔ تو اب یہ دیکھیں، جو آسمانوں میں جس رب کی عبادت کی جاتی وہ اللہ پاک ہے۔ آسمانوں میں اور کسی کی عبادت نہیں کی جاتی، صرف اللہ پاک کی عبادت کی جاتی۔ کس کی عبادت کی جاتی ہے؟ اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے، اور زمین میں بھی اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے، اور کیونکہ عبادت کے لائق ہی اللہ پاک ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک وہی ہے جو آسمان والوں کا معبود ہے، اللہ پاک وہی ہے جو زمین والوں کا معبود ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے،
تمام جہانوں کو بنانے والا ہے، تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور ان کو چلانے والا ہے۔ اور وہی سمندروں میں موجود جو مخلوق ہے اللہ پاک ان کو بھی رزق دیتا ہے، جو دنیا میں لوگ موجود ہیں اللہ پاک ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ وہی رات کو دن، دن کو رات، اندھیرے کے بعد روشنی، روشنی کے بعد اندھیرا، یہی سب کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کے معاملات کو حکمت کے ساتھ چلانے والا ہے۔ وہی رب ہے اور اسی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ اس کا شریک ہمیں کسی کو نہیں ٹھہرانا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ہاں، کیونکہ شرک کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اللہ، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ جو بندہ شرک کرتا ہے تو اس کا بہت برا انجام ہوگا۔ تو اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب مل کر بتائیے، اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ بے شک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا خاص بندہ اور رسول مانتے ہیں، اللہ پاک کے محبوب ہم جانتے ہیں، اور یہی سب کا ایمان، ایک مسلمان کا ایمان اور اس کا جو ایمان ہے اسی چیز پر ہے، اور یہی اسی پر اس کا ایمان ہے، اس سے آگے پیچھے ہوگا۔ اللہ کے نبی کو وہ نبی نہیں مانے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، اور وہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، ہے نا؟ تو اللہ پاک ہی عبادت کے لائق ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور عبادت لازمی کرنی چاہیے۔ عبادت کے مختلف طریقے انداز ہیں، نمازوں کی پابندی کرنا، نیک کام کرنا، سب ثواب ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ اللہ پاک کی ہم عبادت کرتے ہیں اور ہمیں اللہ پاک کی ہی عبادت کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتا ہے، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہی ہے، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور تمہیں اس کی طرف پھرنا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے، ہاں، جس کے لیے ساتوں آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی بادشاہی ہے، جس کے لیے تمام آسمانوں اور تمام زمینوں، یعنی ساتوں آسمان اور سات زمین، ساتوں آسمان اور زمینوں کے زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، کیا کیا ہیں کسی کو نہیں پتا آج تک، کیا کیا چیزیں ہیں، اللہ پاک کی کتنی مخلوق ہے، کتنے لشکر ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ تو جو کچھ بھی ہے ان کے درمیان تمام چیزوں کی بادشاہی اللہ پاک کے لیے، کس کے لیے ہے؟ اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کے لیے۔ تو وہ اللہ بڑی برکت والا ہے، ان سب پر اس کا حکم جاری ہے، تمام چیزوں پر، تمام۔ اب بھائی بچا کیا ہے؟ کچھ بچا ہے؟ اور ساتوں آسمان اور نیچے ساتوں زمینیں اور جتنی مخلوق اس کے درمیان ہیں، جو کچھ بھی ہے۔ اب سمندر ہے وہ زمین کے اوپر ہی ہے، دریا ہے وہ زمین کے اوپر ہی ہے، جنگلات ہیں وہ زمین کے اوپر ہی ہے، جتنا بھی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو کچھ بھی ہے ان سب پر بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ پاک کی، اللہ پاک کی ہے۔ اور کس کا حکم جاری ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا، اللہ پاک کا۔ تو جسے ان کی بادشاہی حاصل ہے وہ اللہ پاک ہے، جس کا حکم ان میں جاری ہے وہ اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہے۔ اب
بات ہے، اب تھوڑا سا اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس ایک ملک ہوتا ہے، 2 ملک لگا لیں، ٹھیک ہے، ایک ریجن لگا لیں، یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا. یا جن لوگوں نے معاذ اللہ پہلے کے دور میں جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، ان کے پاس کتنا تھا؟ ان کے پاس سورج کو مغرب سے نکالنے کی طاقت نہیں تھی، سورج کو پھیرنے کی طاقت نہیں تھی. ایک بات سمجھانے کے لیے، کتنا بڑا حصہ ہوگا کسی کے پاس، کتنا بڑا بادشاہ ہوگا، لیکن 7 آسمانوں کا وہ بادشاہ نہیں ہے. اس کے پاس بادشاہی 7 زمینوں کی نہیں ہے، اس کے پاس جتنی مخلوق ہے اس کی بادشاہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان تمام چیزوں میں اس کا حکم جاری ہوتا ہے. ان تمام جگہوں پر، ان تمام چیزوں میں، 7 زمین اور 7 آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، ان تمام چیزوں پر جس کا حکم جاری ہوتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ پاک ہے. وہ کون ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک ہے. تو پھر اسی کی عبادت کرنی چاہیے. تو اس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. پھر کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا. کس طرح سے ہو؟ کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، لیکن نہیں، اس کے پاس اتنی بڑی بادشاہت نہیں ہے. تو اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اور اس وقت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. کون سے وقت کا؟ قیامت کے دن کا. کہ جس وقت میں قیامت قائم ہوگی اور مخلوق اپنی قبروں سے حساب کے مقام پر جمع کی جائے گی. اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ پاک کو ہے. تو اے لوگو، تم مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا اور برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کی سزا دے گا. نیک لوگوں کو نیک اعمال کی جزا اور برے لوگوں کو برے اعمال کی سزا دے گا. تو قیامت کب قائم ہوگی اللہ پاک جانتا ہے. اور اللہ پاک کے نزدیک کون نیک بخت ہے، کون خوش بخت ہے، اور کون جو ہے وہ بد نصیب ہے، اللہ پاک جانتا ہے. یہ اللہ پاک کے علم میں ہے. اور اس دن یعنی قیامت کے دن نیک لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی اور برے لوگوں کو سزا دی جائے گی. اس کے بارے میں ہم جو احادیث میں آیا ہے، اللہ کی عطا سے اللہ نے جو علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں. اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں. تو اللہ پاک نے جو علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو بتایا، جو احادیث میں آیا کہ بھئی یہ اعمال کرو گے تو جنت ملے گی، یہ اعمال کرو گے تو جہنم میں جلو گے، یہ اعمال کرو گے تو اللہ پاک اس سے راضی ہوگا، یہ اعمال کرو گے تو اللہ پاک ناراض ہوگا، یہ اعمال جائز ہیں، یہ ناجائز ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہیں، یہ کام اللہ کی اطاعت و فرما برداری والے ہیں، اور یہ کام اللہ پاک کی نافرمانی والے ہیں. جو کام اللہ کی اطاعت و فرما برداری والے ہیں وہ کام کرنے چاہیے، اور جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے ان کاموں کو چھوڑنا چاہیے. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اور قیامت کے دن اسی کا حساب ہوگا کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے اور وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہوں گے، تو اللہ پاک ان نیک لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا عطا فرمائے گا، ان کو جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور جب بندہ جنت میں جائے گا تو جنتیوں کو جہاں اتنی ساری نعمتیں ملیں گی کہ جس کے بارے میں آتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کان نے سنا ہوگا، نہ ذہنوں میں خیال گزرا ہوگا. ایسی بڑی جنت، کیا کیا نعمتیں ہوں گی اس جنت کے اندر. اتنی ساری نعمتوں کے بعد جو سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو وہاں ملے گی وہ اللہ پاک کا دیدار ہے. سبحان اللہ.
تو یہ اتنی ساری جزائیں ہیں نیکوکار لوگوں کے لیے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں. ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال کریں. اور یہ کیسے ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اب ہمیں تو معلوم ہو گیا کہ جنت کیسے ملے گی، جنت میں کیسے جانا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنتوں کو بھی اپنانا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں، ان کی رضا میں ہی اللہ پاک کی رضا ہے. ہمیں سنتوں پر بھی عمل لازمی کرنا چاہیے، خود بھی عمل کرنا چاہیے، بچوں کو بھی عمل کروانا چاہیے. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اللہ پاک کی وحدانیت کے حوالے سے سنا، اللہ پاک کی قدرت کے حوالے سے سنا، ہے نا. ہم نے یہ بات بھی سنی جو بڑی اہم بات ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. آسان الفاظ میں کہوں تو شرک نہیں کرنا چاہیے. شرک جو ہے نا بچوں، یہ بہت بڑا، قرآن مجید میں تو اس کو کہا گیا کہ یہ ظلم عظیم ہے. حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے قرآن مجید میں ہے نا، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، سورہ لقمان کی آیت کا ایک حصہ ہے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اس کا مفہومی ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے. تو ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. شرک کیا ہوتا ہے یہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی یہ بات ڈسکس کی ہے، اور شرک سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے. اور یوں کہہ لیں کہ شرک سے ہمیں بچنا بھی چاہیے اور نیک اعمال بھی کرنے چاہیے. جیسے سید صاحب نے آخر میں فرمایا نا کہ ہمیں اچھے اچھے اعمال کرنے چاہیے. جو اللہ پاک نے جن کاموں کو حلال کیا ہے، اللہ پاک نے جن کاموں کا حکم دیا ہے، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے. اور اللہ پاک نے جن کاموں سے منع کیا ہے، ان کاموں سے ہمیں باز رہنا چاہیے، رک جانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی اطاعت کریں گے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل سلسلہ کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 33 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ترجمہ: ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ کرتی ہیں، تو بے شک یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے ہیں. آئیں بچوں اب اس آیت کے شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو بچوں، ایک مرتبہ ابو جہل نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے، ہم تو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے. اس موقع پر یہ آیت مبارکہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کافروں کی باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں، لیکن آپ تسلی رکھیں کیونکہ یہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا یقین رکھتی ہے، اس لیے یہ لوگ آپ کا انکار نہیں کرتے بلکہ حسد و دشمنی کی وجہ سے یہ ظالم لوگ اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو آیتوں کا شان نزول کونین بھائی بڑے اچھے انداز سے بتا رہے تھے. کیا واقعہ ہوا تھا
کہ جب یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ایک پیارے سے واقعے کا، قرآنی سٹوری بیان کی جائے گی۔ سب سنیں گے غور سے انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ غور سے سنیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ قرآنی واقعہ جو ہوتا ہے یہ سچا واقعہ ہوتا ہے نا، یہ تو 100% بات ہے نا بھائی، کہ جو قرآن پاک میں بات آ گئی وہ تو 100% درست ہے، قیامت تک اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے نا، اللہ پاک کا کلام ہے۔ تو اللہ پاک کے کلام میں، اللہ پاک کی کتاب میں جو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس میں کافی سارے واقعات ہیں، تو ان میں سے ایک واقعہ آج ہم آپ کو سنائیں گے۔ آئیے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. تو پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے قرآنی واقعے کا۔ آج کا جو ہمارا قرآنی واقعہ ہے وہ ایک اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کا ہے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، ابھی تک وہ ظاہری حیات ہیں، موجود ہیں۔ ایسے بھی کوئی نبی ہیں؟ ایسے بھی نبی، ابھی بچے بتائیں گے انشاءاللہ سبحانہ۔ جی کون بتائے گا وہ کون سے نبی ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ کو میں اور بتا دوں کہ یہ اللہ پاک کے نبی آسمانوں پر ہیں۔ اب بتائیں جی، اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوچ لیں دوبارہ، چلیں ایک اور ہنٹ دے دیتا ہوں کہ قیامت سے پہلے یہ زمین پر دوبارہ ایک مرتبہ تشریف لائیں گے۔ آسان ہو گیا اب تو آسان، بہت آسان ہو گیا۔ اب اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے نبی ہیں اور ابھی تک ظاہری حیات سے متصف ہیں، آسمانوں پر موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ وہ ہیں اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جس میں واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ تو بچوں واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان سے عرض کی، کیا آپ کا رب ہمارے پاس آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ کیا کہا ان کے ساتھیوں نے؟ کیا آپ کا رب کیا آپ کا رب آسمان سے ہمارے لیے دنیا میں دسترخوان اتار سکتا دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پاک پر ایمان لانے والے ہو تو اس طرح کی نشانیاں مانگنے سے اللہ پاک سے ڈرو۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ڈرو اللہ پاک سے، یہ کس طرح کی نشانی طلب کر رہے ہو؟ تو یہ سن کر انہوں نے کہا کہ ہم نشانی مانگنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے کہ آسمان سے اللہ پاک دسترخوان اتارے، یہ نشانی مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دسترخوان سے خوب پیٹ بھر کر کھائیں اور ہمارے دلوں کو سکون حاصل ہو۔ ہم کیا کریں اس دسترخوان سے؟ پیٹ بھر کر کھائیں، پیٹ بھر کے کھائیں اور ہمارے دلوں کو سکون حاصل ہو۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے، نشانی طلب کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے کہنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب کیا ہوا بچوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر اللہ پاک نے فرمایا کہ دسترخوان اتار دیا جائے گا، دسترخوان اتار دیا جائے گا، اتار دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد جو کفر کرے گا میں انہیں سزا دوں گا۔ کفر کرے گا مطلب اللہ پاک کا انکار کرے گا، اللہ پاک پہ ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں دسترخوان تو آسمان سے اتار دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی جو کفر کرے گا، اللہ پاک کی نشانی کو اس کا انکار کرے گا، اللہ پاک پہ ایمان نہیں لائے گا، تو میں اس کا کیا کروں گا؟ اس کو عذاب دوں گا۔ ہاں، میں اس کو سزا دوں گا۔ پھر پیارے بچوں اللہ پاک کے حکم سے کچھ فرشتے ایک
दस्तरखान आसमान से लेकर उतरे, एक दस्तरखान आसमान से लेकर उतरे। अब इस दस्तरखान में क्या था, पता है किसी को? जी बताएं। मछली। मछली और मनो सलवा था। मनोसलवा, वो तो बनी इसराइल के लिए था। मनोसलवा, मनोसलवा बनी इसराइल के लिए उतरा था आसमान से, और वो अलग एक चीज़ थी, भुना हुआ गोश्त और हलवा, परिंदा था वो तो। अलग। अब ये इनकी स्टोरी अलग है, ये ईसा अलैहिस्सलाम की जो साथी हैं इनकी स्टोरी अलग है। आपका जवाब दुरुस्त था कि उस दस्तरखान पर क्या था, उस दस्तरखान पर एक बहुत बड़ी तली हुई मछली थी। एक बहुत बड़ी क्या थी? तली हुई मछली थी। तली हुई मछली थी जिसमें कांटा नहीं था। हम लोग खाते हैं ना बाज़ दफ़ा कांटे आ जाते हैं, बच्चों को तो निकाल कर वालिदैन देते होंगे, और कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं कि उनको कोई निकाल कर दे तो वो खाते हैं, वरना तो नहीं खाते। तो हमारे यहाँ तो मतलब हमारे शहर में तो बड़ी एक आम मशहूर मिलता है फिंगर फिश, जिसमें कांटे नहीं होते, इसमें कांटे नहीं होते। लेकिन मैंने पाकिस्तान के एक शहर में ऐसी फिंगर फिश भी देखी जिसमें कांटे थे। अच्छा। मैं सफ़र पे था दावत इस्लामी के दीनी कामों के सिलसिले में, तो एक जगह हम रुके खाना खाने के लिए, तो मैंने पूछा कौन कौन सी मछली है, दरिया के किनारे थे, तो उसने बताया भाई ये नाम है। मैंने कहा इसका फिंगर बन जाएगा? उसने कहा हाँ बन जाएगा। मैंने कहा इसका तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं जानता था कि उसमें कांटे बहुत होते हैं। मैंने कहा भाई इसका तो फिंगर बनना बड़ा मुश्किल है। उसने कहा नहीं बन जाएगा। तो मुझे हैरत हुई, मेरा बड़ा ही कमाल का कारीगर है कि ये इतनी मतलब जो टफ एक मछली जिसमें इतने सारे कांटे हैं उसको फिंगर बना के देगा, ये तो बड़ा ही कोई कमाल का कारीगर होगा। हम बैठ गए, नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, नमाज़ पढ़ने लगे। नमाज़ पढ़ने के बाद फारिग हुआ, क्या इतने में खाना आ जाएगा। अब खाना आया तो जब वो मछली आई तो पता लग गया मैं कितना कमाल का कारीगर था, कि उसमें तमाम के तमाम कांटे मौजूद थे। तो हमें पता लग गया कि वो कितना बड़ा कारीगर था। खैर, तो अब हम मछली खाते हैं तो कांटे तो होते हैं, हमारे कांटे बच्चों के मुंह में, बड़ों के मुंह में लग जाते हैं। बाज़ दफ़ा एहतियात के साथ मछली खानी चाहिए। लेकिन अब ये जो मछली आसमान से आई थी इसमें कांटे नहीं थे, और इसके सर के पास नमक और दुम के पास सिरका था। मछली का भी सर होता है ना, पता है ना, इसका भी सर होता है, दुम होती है। तो इसके सर के पास नमक था और दुम के पास क्या था? सिरका। और इसके आसपास सब्जियां थी। इसके आसपास क्या थी? सब्जियां थी। और साथ ही इसके 5 रोटियां थी। क्या थी? 5 रोटियां। आवाज नहीं आई, क्या थी? 5 रोटियां। अब ये सारा जो हम मंजर बना रहे हैं, अब यहाँ पर तो हमें एक चेहरे नजर आ रहे हैं, और बेचारे वो उन मनाजिर में खोते चले जा रहे हैं, गुम होते चले जा रहे हैं। तो अब इसके साथ 5 रोटियां थी। अब इन रोटियों में क्या था? एक रोटी के ऊपर जैतून था। एक रोटी पर क्या था? जैतून। और दूसरी पर शहद, और तीसरी पर घी, चौथी रोटी पर पनीर, और 5वीं रोटी पर गोश्त के टुकड़े। 5वीं रोटी पर क्या था? गोश्त के टुकड़े, बोटियां। 5वीं रोटी पर गोश्त की बोटियां थी। 5वीं रोटी पर क्या था? गोश्त की बोटियां। आवाज नहीं आई, क्या था? अब इनके लिए कैसा बेहतरीन दस्तरखान अल्लाह पाक ने वो भी आसमान से उतारा। क्या बात है। क्या उसका जायका होगा। आसमान से उतरा, मछली बगैर कांटे की, उसमें नमकीन भी, उसमें सिरका भी मौजूद, फिर साथ में उसके करीब सब्जियां मौजूद, फिर 5 रोटियां। हम सुनते हैं ना, अब समझ में आ रहा है कि ये सारी डिशें कहाँ से निकली। जाते हैं एक होटलों पे तो बड़ी डिशें होती हैं मछली, और उसके साथ साथ सलाद भी, तो राइस भी होते हैं। अभी देखो अब आसमान से दस्तरखान उतरा, बड़ी मछली। और अच्छा, अभी जो नान मिलते हैं, ये वाला नान, वो वाला नान, अब आसमान से जो रोटियां उतरी, अब एक शहद वाली रोटी, एक जैतून वाली रोटी, एक घी वाली रोटी, एक पनीर वाली रोटी, और एक गोश्त की बोटियों वाली रोटी। अब ये सब इनके लिए दस्तरखान आसमान से उतरा। अब प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, दस्तरखान नाजिल होने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि खूब पेट भर कर खाओ। कैसे खाओ? खूब पेट भर कर खाओ। खूब पेट भर के खाओ। अगर किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को भूख लगी तो प्रोग्राम के बाद खा लेना आप भी। तो अब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खूब पेट भर कर खाओ।
لیکن اس میں سے کچھ بھی کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا. کیا فرمایا؟ کل کے لیے کچھ بھی بچا کر نہ رکھنا. اتنا سارا کھانا جو اترا ہمارا پیٹ بھر کے کھاؤ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مقصد تو بس کھانا ہے، پیٹ بھرنا ہے، دل کو تسلی پہنچانی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا خوب پیٹ بھر کے کھاؤ، کل کے لیے بچا کر نہ رکھنا. مگر بچوں ہوا کیا؟ کہتے ہیں لالچ تو پھر لالچ ہے، لالچ بری بلا ہے. ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی. ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی. تو پیارے بچوں، جب انہوں نے نافرمانی کی تو اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے ان کو یہ سزا ملی. جب یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے. کیسے تھے؟ اچھے خاصے تھے. بھائی ایسی ٹائٹ کھانا کھا کر سوئیں، مچھلی ہے، روٹیاں بوٹیوں والی، گھی والی، زیتون والی، پنیر والی، اچھے خاصے تھے. لیکن اللہ پاک کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو سزا یہ ملی کہ جب یہ صبح اٹھے تو ان میں سے کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے تھے. کس وجہ سے؟ اللہ پاک کی نافرمانی کی وجہ سے. نافرمانی کی تھی، ان کو منع کیا تھا کہ نہیں بچا کر رکھنا، انہوں نے بچا کر رکھا تو ان کو یہ سزا ملی. تو پیارے بچوں، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی جب دیکھا کہ کچھ لوگ خنزیر بن گئے، کچھ بندر بن گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی. کس کے لیے دعا مانگی؟ ان کی موت کے لیے. ان کی موت کے لیے دعا مانگی. اور یہ لوگ تیسرے دن یہ تمام لوگ مر گئے. ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ پاک نے جو حکم فرمایا ہے، اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے جو حکم فرمایا ہے، ہمیں ان کی اتباع و فرما برداری کرنی چاہیے، ہمیں ان کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 تا 115 میں یہ واقعہ موجود ہے، اس کا ذکر موجود ہے. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو تفسیر صراط الجنان، عجائب القرآن، مغرائب القرآن، وہاں سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنائے، ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک واقعہ سیگمنٹ کا نام تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آج ہم نے سنا. اللہ پاک کے نبی ہیں اور جلیل القدر نبی ہیں، بہت بڑا مقام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. سید صاحب نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا بھی تھا نا کہ قیامت کے قرب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے. جی ہاں، اور پھر ان کا جو تشریف لانے کا مقصد ہوگا وہ ہم اپنی پچھلی کئی ایپیسوڈز میں بیان کر چکے ہیں کہ وہ جب آئیں گے تو کیا واقعہ ہوگا، پھر اس کے بعد کیا کیا کام وہ سر انجام دیں گے. یہ بہت کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے. آپ ہماری پچھلی ایپیسوڈز یوٹیوب کڈس مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات کے بارے میں سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں. بچوں، اللہ پاک پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ترجمہ، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ پاک وحی فرماتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میں تمہیں جو خبر دیتا ہوں وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پر لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیارے انداز میں عبداللہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کر رہے تھے، اور آخر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دو کمال کے شعر ماشاء اللہ صلاۃ السلام میں جو آپ نے لکھے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ پتلے پتلے گولے قدس کی پتیاں، پتلے پتلے گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دغل جس کی گھر بات وحی خدا، وہ دغل جس کی گھر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف بیان کرتے ہیں، جب آپ کی شان بیان کرتے ہیں تو پھر کمال کر دیتے ہیں۔ یہ پورا سلام ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک، جسم اطہر کی شان میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی الگ تعریف لکھی، کانوں کی الگ تعریف لکھی، مبارک ہونٹ کی الگ تعریف لکھی، زبان کی الگ تعریف لکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی الگ تعریف لکھی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو اگر ہم پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم عشق رسول میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ، اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا